अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। तमाम देखने वालों को, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को और मेरे प्यारे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 75 ईयर्स का हो चुका है एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द डायमंड जुबली ऑफ पाकिस्तान। समाज के नए खूबसूरत सेट से देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट जश्न आज़ादी। 75 ईयर्स गुजर गए इस खूबसूरत वतन को बने हुए, और ये 75 ईयर्स बहुत आसान नहीं थे। बड़े नशेबो फराज से गुजरे हैं हम बहैसियत पाकिस्तानी और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। इन 75 ईयर्स में एज अ पाकिस्तानी, एज ए नेशन, वी हैव एक्सपीरियंस्ड सो मैनी हाइज एंड एज मैनी लोज। मगर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक ऐसा लफ्ज़ जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियत को रिप्रेजेंट करता है, डिफ़ाइन करता है इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, वो है रिजिलियंस। लिहाजा मैंने, मेरी टीम ने ये सोचा कि आज जश्न आज़ादी है, डायमंड जुबली ऑफ पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान के रिजिलियंट लोगों को सेलिब्रेट करें। टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट रिजिलियंट पाकिस्तानीज़। ये वो पाकिस्तानी हैं जो शायद बड़े शहरों में पैदा नहीं हुए, अपने मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा नहीं हुए। इनकी ज़िंदगियाँ बहुत आसान नहीं थीं, मगर इनके अज़्म बहुत बुलंद थे, इनके जज्बे बहुत बुलंद थे। हालात जितने ही ख़राब क्यों ना हुए हों, कितनी ही दुश्वारियाँ क्यों ना आई हों, दे डिड नॉट गिव अप। दैट्स वाई दे आर द रिजिलियंट पाकिस्तानीज़। कौन लोग हैं, इंट्रोडक्शन में बाद में कराऊंगी। मेरी टीम ने एक बहुत ही प्यारी रिपोर्ट तैयार की है फॉर आवर बिलवड पाकिस्तान। आइए देखते हैं। 14 अगस्त 1947 कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तां, खून की वो लकीर जिससे बरसगीर के मुसलमानों ने अपने आने वाली नस्लों के लिए अलहदा वतन का नक्शा खींचा, जिनकी मेहनत और जदोजहद के बायस हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। आज़ादी की इस राह में हमारे बुजुर्गों, नौजवानों और अज़्म हिम्मत, खुददारी और आज़ादी के जज्बे से सरशार माओं और बहनों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की थी। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने लिए अलहदा मुमलिकत चाहते थे जहां इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। पाकिस्तान कुर्राए अर्ज का वाहिद ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसकी बुनियाद एक नजरिए पर रखी गई, और वक्त की साम्राज्य ताकतों से इस नजरिए को मनवाने के लिए मुसलमानान हिंद ने जो अनगिनत कुर्बानियाँ दी, अक़वामे आलम की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कई साल की जदोजहद के बाद एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान रखने वालों ने अपने महबूब कायद की क़यादत में एक अजीम इस्लामी रियासत मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। इस कौम का किसी दूसरी कौम में या कौमियत में ज़म्न होना कतई तौर पर नामुमकिन है। यही दो कौमी नजरिए का अमली सबूत है। इसका अंदाजा बानिए पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस तकरीर से किया जा सकता है, जो उन्होंने 8 मार्च 1944 को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तुलबा के इज्तिमा में की थी। आपने फरमाया, पाकिस्तान उसी दिन कायम हो गया था जिस दिन बरसगीर में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। 14 अगस्त 1947 का सूरज बरसगीर के गयूर मुसलमानों के लिए आजादी की शम्मा बनकर तुलू हुआ। मुसलमानों को न सिर्फ साम्राज्यिक कुव्वत अंग्रेजों बल्कि इंतहा पसंद हिंदुओं की गुलामी से भी हमेशा के लिए निजात मिली। कल हसूल आजादी पाकिस्तान की जदोजहद थी और आज तामीर वतन की जदोजहद की जरूरत है। आज फिर हमें तहरीक आजादी पाकिस्तान जैसे जज्बे की जरूरत है। हमें जात पात से निकल कर फिर से एक कौम बनना होगा। आइए मैं मुलाकात कराती हूँ अपने रिजिलियंट मेहमानों से। रिजिलियंट पाकिस्तानी से हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शाहबाज हुसैन बलोच। You are ex-naval combat pilot, a PhD scholar, recipient of Award of Excellence by President of Pakistan, a motivational speaker, a mentor, a philanthropist, and CEO School of Motivation. Because of some surgery, आपकी आई साइट हमेशा के लिए, यानी कि आपकी बीनाई हमेशा के लिए दूर हो गई, मगर उस दिन फ्रॉम साइट टू विजन आपकी ज़िंदगी की नई जर्नी का आगाज़ हुआ। Then we have Zainab Waheed with us. आप यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान फॉर यूथ फॉर क्लाइमेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड यू आर मेकिंग अस ऑल प्राउड। अगर हम बात करें रिजिलियंट पाकिस्तानियों की, वो पाकिस्तानी जो जैसे भी हालात क्यों ना हो हिम्मत नहीं हारते। अगर हम बात करें इंक्लूसिविटी की, अगर हम बात करें सेलिब्रेशन की, ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की, शुक्रगुजारी की, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम नायाब को अपने शो पे ना बुलाएं। मेरी बहुत प्यारी मेहमान नायाब अली, शी इज़ अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, victim support officer at ICT Police, recipient of Franco-German Prize, Hero Asia, and the only Pakistani to have received the Gala Award. You have a vast experience of working with UNDP as capacity development expert. और हमें ग्रीस से ज्वाइन किया है
اشراق نذیر صاحب نے، آپ کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے، آپ ایک ایتھلیٹ ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کو سیلیبریٹ کیا. گریس میں ہی سمندر میں 75 میٹرز ڈیپ جا کر آپ وہاں رہے 75 منٹس کے لیے اور پاکستان کا پرچم وہاں لہرایا. What a beautiful way to celebrate the Diamond Jubilee of Pakistan. And last but not least, we have Shafiqa Iqbal with us. آپ کا تعلق صادق آباد سے ہے and currently you are joining us from Poland اور آپ واحد پاکستانی ہیں in Poland جو کہ ڈیٹا انجینئر ہیں at Google. A very very warm welcome to all of you. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریزیلینس آف پاکستان کو. نایاب ریزیلینس کی اگر بات کی جائے، دشواریوں کو، ہرڈلز کو بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے کی بات کی جائے، آپ کی جرنی کیسی رہی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ منیبا انوائٹ کرنے کے لیے. جب ہم ریزیلینٹ پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو یو آر ٹاپ آف دا لسٹ اس لسٹ میں. تو جہاں تک میری جرنی کا سوال ہے تو بینگ اے ٹرانسجینڈر ایک خواجہ سرا ہونے کے ساتھ ساتھ جو زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، لیکن ملک پاکستان میں ہونے کی وجہ سے اور ایک ملک پاکستان کا شہری ہونے کی وجہ سے ایک بہت ہمت ملتی ہے کہ آپ نے وہ تمام مشکلات کے ساتھ لڑنا ہے. اگر آپ بھارت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں ایک دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر، اور وہ جو بیسک آزادی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی رنگ، مذہب، نسل اور ذات کے پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو آزادی ہمیں پاکستان دیتا ہے، تو وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کے اندر ریزیلینس لے کے آتا ہے. وہ پھر آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. آپ نے لڑنا ہے. روڈ کے ایک بھیک مانگتے ہوئے انسان سے لے کے آپ نے ایک عالمی شہرت یافتہ جو ہے وہ ٹرانسجنڈر رائٹس ایکسپرٹ بننا ہے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ پاکستانی ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دس از واٹ ریزیلینس جو ہے وہ جرنی اور آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ. میں آپ کو جب میں گئی پہلی مرتبہ یورپ میں گئی اور ایک کانفرنس تھی، وہاں پہ یو این کی ہائی کمشنر بیٹھی ہوئی تھی اینڈ ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ چیلنجز اینڈ ایشوز، پاکستان میں یہ، پاکستان میں وہ. اینڈ آئی واز دا پرسن، جب میں نے انہیں بتایا کہ ہیلو، ہمارے ملک میں اتنی اچھی لیجسلیشن ہو چکی ہے فار دا پروٹیکشن آف ٹرانسجنڈر رائٹ اینڈ وی آر اسٹرائیونگ، آپ ہماری طرف ہمیشہ برائیوں سے انگلی نہ اٹھائیں. تو دس از واٹ وی آر میکنگ ڈفرنس اینڈ چینجز. اور ہمارا جو نیشنل ایجنڈا ہے فار اباؤٹ دا کشمیر اور دا آل ادر، آپ اس طریقے سے ہمیں کبھی بلیم نہیں کر سکتے. تو واٹ از مین کہ آپ مرد ہو، آپ عورت ہو یا آپ خواجہ سرا ہو، یہ بیونڈ دا جینڈر آئیڈینٹیٹیز. آپ پہلے پاکستانی ہو اور آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو نہ صرف پاکستان کی شناخت کے لیے، وقار کے لیے آپ اس کو لڑیں. تو دس از مائی جرنی اینڈ آئی تھنک کہ جو ہے وہ ہر کسی انسان کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. دس از ناٹ وٹ وی آر گیونگ ٹو پاکستان، دس از واٹ کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ آزادی دی ہے اور ہمیں یہ ریزیلینس دی ہے کہ ہم اس کے لیے لڑیں. شہباز صاحب، کیا ہے آزادی؟ آزادی کی، فریڈم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم سب کہتے تو ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم آزاد ملک ہیں، لیکن کیا ہم واقعی صحیح معنوں میں آزاد ہیں؟ کیونکہ 75 ایئرز ہو چکے ہیں، ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں. لیٹس ری ڈیفائن دا ورڈ فریڈم. آزادی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آزادی ہزار نعمت ہے. آزادی کو سمجھنے کے لیے اس ورڈ کو ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس کس نے کتنی قربانی دی اور اس ورڈ کو کیسے ڈیفائن کیا ہماری ہسٹری میں. اگر ہم سٹارٹ کریں فرام قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، تو یہ ہم آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنی سگنیفیکنس ہے اس ورڈ کی. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پریزنٹ سینیریو میں کتنے لوگ آزاد ہیں، کتنی نیشنز آزاد ہیں، لیکن وہ غلامی کی زندگی ابھی بھی جی رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ اس وقت جب یہ ریزیلینٹ ورڈ ہم نے کیسے انہیرٹ کیا اس ہسٹری میں اور ہم نے آزادی حاصل کی، تو ہم نے دیکھا جب قائد اعظم نے اس کو چھوڑا کانگریس کو اور مسلم لیگ کو جوائن کیا 1913 میں، تو کیا وجہ تھی؟ بٹ دیٹ واز دی ریزیلینس. سر سید احمد خان نے
اسیس کیا کہ یار یہ ناؤ مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ دے نیڈ ٹو ہیو ایجوکیشن. حالانکہ ہم غلام تھے انگریزوں کے, لیکن کیا واٹ واز دا ریزن؟ دیٹ واز ریزیلینس. اور واٹ واز دس جرنی گوئنگ ٹوورڈس, کس گول کی طرف؟ دیٹ واز انڈیپینڈنس. یہ سوچ کی انڈیپینڈنس ہے. فزیکل انڈیپینڈنس از ناٹ امپورٹنٹ. یہ سوچ کی ہماری انڈیپینڈنس ہے, سوچ کی آزادی ہے. سوچ کی آزادی جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی, آج بھی کل بھی, تو ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں اور نہ اپنی لائف میں کوئی گول بھی اچیو کر سکتے ہیں. ویری ویل سیڈ. اور سوچ کی آزادی میں ہماری آزادی فرام آل نیگیٹو تھاٹس. ہم دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں, ہم دوسروں میں برائیاں تلاش کرنی چھوڑ دیں, ہم دوسروں میں اچھائیاں دیکھیں, ہم دوسروں میں آسانیاں اور خوشیاں بانٹیں تاکہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہو. اشراق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے گریس سے. اشراق, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک تو ہمارے یوتھ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ایک بڑے شہر سے ہیں تو آپ بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. آپ کا تعلق بنٹی بہاؤالدین سے ہے اور اس وقت آپ یونان میں ہیں. یہ خیال کیسے آیا کہ پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کو میں کچھ اس طرح سے یونیکلی سیلیبریٹ کروں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کا. تو یہ میں شروع سے ہی جو ہے وہ میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں جو اپنی یوم آزادی ہوتی ہے ہماری 14 اگست, کیونکہ ہزاروں قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک نصیب ہوا, آزاد ہوا, تو شروع سے ہی میرے اندر جذبہ تھا کہ میں کچھ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ یوم آزادی منایا کروں. تو 2019 میں نے اسکائی ڈائیو کی تھی اور پاکستانی پرچم جو ہے وہ یورپ بھر میں پہلی بار جو ہے وہ فضا میں لہرایا, اور یہاں کی یورپی جو لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دیا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں, اور ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نوجوان جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ جو پاکستان کا اچھا امیج ہے وہ دکھاتے رہیں گے اور پاکستان کو ایک بہترین ملک جو ہے وہ بنائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو میرے ذہن میں آیا کہ پہلے تو میں نے فضا میں جھنڈا لہرایا, ابھی میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کے پاکستانی پرچم جو ہے اس کو وہاں پر لہراؤں, کیونکہ ہماری ڈائمنڈ جوبلی بھی ہے. تو 75 منٹ میں نے پھر جا کے جھنڈا لہرایا, کیونکہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ 75 سال جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں, ہماری ڈائمنڈ جوبلی ہے, تو اسی وجہ سے پھر لہرا دیا جھنڈا. بہت خوب. یعنی کہ بات اگر کی جائے ریزیلینس کی تو آپ کو بس کچھ بڑا کرنے کے لیے خواب بڑے دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. مگر زینب, ابھی نایاب نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کا جو گلوبلی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ بہت سی نیگیٹو ٹرمز ہیں جن کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے فار وٹ ایور ریزنز. بینگ یوتھ امبیسڈر, بینگ اے کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ, مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تو کیا نظریہ ہوتا ہے ان کا جب وہ ایک ینگ پاکستانی کو دیکھتے ہیں who is so aware about climate change? تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک میرے جتنے انٹریکشنز ہوئے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کے ساتھ, انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ کے ساتھ, تو آئی ہیو فیلٹ کہ وہ سرپرائز ہوتے ہیں اور ان کے جو پرسیپشنز ہوتے ہیں ایون دو دے فلیکسیبل, وہ نیو چیزیں لرن کرنے کے لیے, اپنے پرسپیکٹیوز چینج کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل who I interact with, جو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, they're flexible, لیکن ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ایک آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنے کے لیے. ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ان کو بتاتی ہوں کہ پاکستانیوں کے اوپر مصیبتیں بہت آئیں, معاشی مصیبتیں آئیں, ہماری ڈیموکریسیز کو جھٹکے لگے, ہماری اکانومی کو جھٹکے لگے, ہماری پولیٹیکل سچویشنز کو, لیکن ایک مضبوط بند مٹھی کی طرح ہم اکٹھے ہو کر پھر ریزیلینٹ ہو کر ہم نے سیٹ بیک سے اوور کم کیا اور ہم ایک مضبوط نیشن ہے. اور جیسے مس نایاب نے کہا کہ پاکستانی ہونے کا نام ہی یہی ہے, پاکستانی ہونا انہیرنٹلی ہمارے اندر ریزیلینس پیدا کرتا ہے, اور وہ ریزیلینس ہمیں لائف کے ہر شعبے میں, آپ کسی بھی فیلڈ سے ہوں, وہ ریزیلینس آپ اپنے اندر فیل کرتے ہیں. ہم ایک دم سے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, ہم مصیبتوں سے ڈیل کرنا جانتے ہیں, اور اس ڈیلنگ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پراؤڈلی پاکستانی بھی کہہ سکتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا موٹیویشن کی, تو موٹیویشن ڈائز ایوری ڈے. ہر وقت آپ موٹیویٹڈ نہیں رہ سکتے, آپ ہر وقت پازیٹیو بھی نہیں رہ سکتے. نایاب, ان دا ٹائم آف یور لوویسٹ فیلنگز, جب آپ کو لگ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از کمنگ ٹو این اینڈ, حالات مشکل ہیں اور میرے حق میں کچھ بھی نہیں ہو رہا,
उस वक्त उस लम्हे अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? जब मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था ना, आई वाज लिटरली अबाउट टू डाई और मैं डेथ बेड के ऊपर थी, तो एक ऐसा जज्बा था कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना है, मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग डेली बेसिस के हर ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात के साथ, वो भूख के साथ, वो अफलास के साथ, उनको उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो उस टाइम दैट आई कमिटेड माई सेल्फ कि नहीं, अगर मुझे जो है वो अगर मैं बच जाती हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू समथिंग फॉर देम सेल्फ। तो वो एक ऐसा लम्हा था। मैं ना अक्सर मुनीबा एक बात करती हूँ, अभी तो खैर जब मैं थोड़ा सा डाउन होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं शीशे के सामने खड़े हो जाती हूँ और आई लुक एट माई एसिड स्कार्स जो कि मेरे चिन पे हैं। लोगों के लिए शायद ये डिप्रेशन और एंजाइटी का वजह होंगे, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा, मेरे लिए प्राउड का एक वो मेरी कमिटमेंट और प्रोसेस जो है वो प्रॉमिस उसको याद कि जब आप दिलाते उन हैं। स्कार्स को देखती हैं तो यू वेयर देम विद प्राइड एज मेडल्स, और वो आपकी कमिटमेंट आपको याद कराते हैं। एग्जैक्टली, How beautiful. दीज आर द मैं हमेशा अपने स्कार्स को ना मैं वो कहती हूँ कि दिस इज़ द अवार्ड दैट आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ, Wow. डिस्पाइट ऑफ के आई रिसीव मल्टीपल इंटरनेशनल प्राइजेस। Wow. लेकिन वो जो हमें ना पाकिस्तानियों को मोटिवेशन हासिल करने के लिए मेरे ख़्याल से किसी स्पेसिफिक ओकेजन की ज़रूरत नहीं है, ये इनहेरिटेड है हमारे अंदर कि हम मोटिवेटेड होते हैं और हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया करने का जज्बा होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा नॉर्मली होता है और कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या बात है, काश हम भी नायाब से बहुत सारी मोटिवेशन लें और हर वक्त एज नायाब सेड, ज़िंदगी आसान नहीं होगी, रुकावटें, मुश्किलें, चैलेंजेस होंगे, लेकिन उन मुश्किलात से सीख कर आगे बढ़ना है, वही आपको रेजिलिएंट पाकिस्तानी बनाता है। इशराक, हमारी यूथ को ख्वाब देखने का बड़ा शौक़ है, हम सब ड्रीमर तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारी कौम या हमारी यूथ कहीं ना कहीं मेहनत करने से कतराती है? कितना ज़रूरी है ख्वाब देखकर उसको अचीव करने के लिए अनथक मेहनत करना? देखिए, इसमें मेहनत का कोई वो इशू नहीं है, सिर्फ ख्वाब देखने चाहिए और ख्वाब देखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और मुहिब्ब वतनी होनी चाहिए, तो आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने हुब्बुल वतनी की बात की, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात की, आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होती है वतन से मोहब्बत इशराक? वतन से मोहब्बत ये होती है कि अपने वतन का मुस्बत चेहरा जो है वो किसी न किसी तरीके से हमारी यंग जनरेशन जो है वो दिखाए, चाहे आप किसी की मदद करें एज अ पाकिस्तानी अपना किसी दूसरे मुल्क में या पाकिस्तान में, तो ये भी वतन से मोहब्बत होती है। और दूसरा, वतन से मोहब्बत, वतन के लिए जो कुछ भी आदमी करता है पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने के लिए, तो वो वतन से मोहब्बत ही होती है। ब्यूटीफुल, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया कि दुनिया को वतन का खूबसूरत चेहरा, जो असल चेहरा है, वो दिखाना हुब्बुल वतनी है। बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं, रेजिलिएंट पाकिस्तानीज आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको इशराक? मेरा सब पाकिस्तानियों को ये पैगाम है कि अपने अंदर हिम्मत, हौसला पैदा करें। हम एक नायाब कौम हैं और हमने नायाब कौम बनकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को तरक्की की जानब बढ़ाना है। तो आज 14 अगस्त है, आज हमारी डायमंड जुबली, हम डायमंड जुबली के तौर पर मना रहे हैं। तो आओ पाकिस्तानियों, सब ये मिलकर अहद करें कि हमने सब ने एक कतरे कतरे से दरिया बनता है, हम सब ने ऐसे काम करने हैं जिससे पाकिस्तान बढ़े, फले फूले और पाकिस्तान इंशाअल्लाह जो हमारे आ रहे हैं अगले दिनों में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानब जाए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन के जो है वो उभरे। अजीम तो है ही, लेकिन हमें मजीद तरक्की की जरूरत है। तो जब पाकिस्तान का हर नौजवान ये सोचेगा कि हमने यार कुछ ना कुछ करना है, अपने वतन की खातिर करना है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान फलेगा फूलेगा, यूं ही बढ़ता रहेगा और तरक्की करता रहेगा। और एक और आज मैं पैगाम देना चाहता हूँ, डायमंड जुबली है, हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और आपके इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान जो है वो काफी तरक्की की जानब जा सकता है।
How beautiful. बहुत बहुत शुक्रिया इशराक एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस ऑल सो प्राउड. उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, द रिजिलियंट पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने आना चाहिए. मुझे ये बताइए कि और कितनी मेहनत करनी होगी हमारी यूथ को ताकि वो जो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान ग्लोबली, हम उसको रिवैम्प करें, उसको बेहतर करें. देखें हमारे साथ इतनी बड़ी एग्जांपल ज़ैनब बैठी हुई है, शी इज़ आल्सो अ यूथ. तो ये तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सफ़र लंबा और कठिन है तो हमें हिम्मत हार देनी है. हम वो रास्ते में एक होता है ना जिसे कहते हैं माइलस्टोन, हमने हर माइलस्टोन को अचीव करना है और आगे बढ़ना है, और आगे से बढ़ते चले जाना है और अपनी मंजिल पे जाना है. और वो मंजिल है हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो खुद मुख्तारी है. हमने एज ए डेवलप्ड नेशन हमने सामने उभर के आना है. जो हमारे अंदर रेजिलियंस है, जो हमने अपने आबा व अजदाद से ली है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ रही थी. प्रोफेसर स्टैनले ने अपनी किताब में जिन्ना इन पाकिस्तान में लिखा कि दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो तारीख़ बदलते हैं, और उससे भी कम लोग होते हैं जो इस दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और उससे भी कम लोग होते हैं जो आपकी एक मुमलिकत को एक नई मुमलिकत वो दरियाफ्त करते हैं और बनाते हैं. और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों अचीव किए थे. So beautiful. तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो रेजिलियंस ही थी जिसने कायद आज़म अली जिन्ना को मजबूर किया, और वो उन्होंने इस मुमलिकत का ख्वाब देखा और हमें ये खूबसूरत तोहफ़ा दिया. तो यूथ को तो डिसअपॉइंट होना नहीं चाहिए. आप देख लें कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जी, हमारे रिजल्ट्स माशाल्लाह. क्या था अरशद नदीम के पास. वो एक मजदूर था, एक भट्टे के, उसने ईंटें फेंकता था, और लेकिन आप देखें इट वाज रेजिलियंस. उसके अंदर रेजिलियंस थी कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है. बिल्कुल. ये वो जज्बा है. तला मकबूल के पास तो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था वेट लिफ्टिंग का. जी. दस्तगीर भट्ट के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन दे हैव शोन रेजिलियंस. और ये क्या चीज़ शो कर रही है? ये इंडिपेंडेंस शो कर रही है. हम खुद मुख्तार हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेना जानते हैं. ये यूथ है, यूथ हमारे साथ बैठी हुई है. ये डिसीजन ये हमारा फ्यूचर है. तो हमें इस फ्यूचर के लिए काम करना है, हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, हमें इस जो ये बच्ची काम कर रही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करना है. Exactly. तो ये दीज आर काइंड ऑफ गोल्स वी नीड टू असेस कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, और देन वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ द मेन थिंग. ज़ैनब, बहुत सारी ऑप्शंस होंगी आपके पास. यू आर जस्ट 17 years old, और ये ख्याल कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, क्योंकि पाकिस्तान में हमें तो लगता है ये कंस्पिरेसी है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं और एवरीथिंग इज़ फाइन, मगर इट्स वेरी मच रियल. एट दिस यंग एज किस तरह मोटिवेशन मिली और आपने ये सोचा कि मुझे क्लाइमेट चेंज पर काम करना है, पाकिस्तान में भी करना है और ग्लोबली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? मैम देखिए, अगर आपको कोई एक्शन लेना है किसी चीज़ के ऊपर तो उसके लिए एक मोटिवेशन का होना ज़रूरी है. मेरे लिए वो मोटिवेशन है फियर कि ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी. फियर कि जब मैं अपनी मैच्योरिटी को पहुंचूंगी, जब मेरा करियर अपने क्रेस्ट पे होगा, जब मैं अपनी डिग्रीज़ और एजुकेशन कर चुकी होंगी, तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी. क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा डोम है जो हर लम्हे हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, और ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जब जो कुछ ह्यूमैनिटी ने बनाया है वो डस्ट और रबल और एशेस तक रिड्यूस हो जाएगा. ये एक फियर है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस पे काम करूं. और जहाँ तक बात है कंस्पिरेसी की, तो डेटा साइंस हमारे सामने है. वो डेटा साइंस ट्रांसपेरेंट है और उससे हमें पता चलता है कि ये कोई हवा में हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात करने की खातिर ये बात नहीं कर रहे, बल्कि ये रियल मसला है. लेकिन मैंने जहाँ तक इंटरनेशनली लीडर्स को इस बारे में बात करते देखा है, मुझे ये फील हुआ है कि वो बस फेस सेविंग की हद तक कर रहे हैं. जितना उनको अपनी पॉलिटिकल एजेंडाज पे काम करने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उतनी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पे. लास्ट ईयर COP26 में हमने बात की कि फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रीज़न है, उनको ख़त्म होना चाहिए. लेकिन कॉन्फ्रेंस क्लोज होने के 1 मिनट पहले ताकतवर कंट्रीज़ आए और उन्होंने कहा नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस लो हो जाना चाहिए. ये हमें शो करता है कि कंट्रीज़ रियली इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने ही क्लाइमेट चेंज कॉज किया है और वो इसको ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहा. तो मिस मुनीबा, जब हम बात करते हैं रेजिलियंस की, तो हमें ये समझना चाहिए कि सफ़र में धूप तो होगी, लेकिन हमें चलते रहना है. और वतन से मोहब्बत
اگر میرے لیے وطن سے محبت ڈیفائن کی جائے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ دو لوگوں کو لڑتا دیکھ رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنانے لگ جائیں. ریزیلینس اور حب الوطنی یہ ہے کہ آپ رکیں اور ان کی صلح کرائیں. اگر آپ سڑک پہ کوئی خطرناک چیز دیکھیں تو ریزیلینس اور حب الوطنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے نظر انداز کر کے گزر جائیں. حب الوطنی ہے رکنا اور اس کو اٹھانا اور اپنے وطن کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اس کو ہٹا کے سائڈ پہ کرنا. کیونکہ مس اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی ٹوٹی خراب ہے, کوئی لائٹ خراب ہے, کوئی پنکھا خراب ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس گھر کو ڈس اون کر دیں گے اور موو آؤٹ کر جائیں گے. ہماری ذمہ داری اس گھر کے رہنے والوں کے طور پر یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں, ہم ایکشن لیں اور ذمہ داری لیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. سو بیوٹیفل. آپ نے گھر کی بات کی. پاکستان کو ہم مدر لینڈ کہتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں یہ دیکھ رہی ہوں یوتھ میں ایک رجحان پایا جا رہا ہے, ہم اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر اس ملک کو آپ نے مدر لینڈ کہا ہے, ماں جب بوڑھی ہو جائے, کمزور ہو جائے, بیمار ہو جائے تو اولاد چھوڑ کر نہیں چلی جاتی, اس کی خدمت کرتی ہے, اس کا خیال رکھتی ہے. جس طرح زینب نے کہا کہ پیٹریوٹزم کے نعرے تو ہم سب لگاتے ہیں, پاکستان ہماری جان, اب وقت ہوا ہے اس کو ثابت کرنے کا. مجھے یہ بتائیے, اگر نایاب پاکستان میں کوئی ایک چیز آپ بدلنا چاہیں سسٹم سے, اس معاشرے سے, اس سماج سے, وہ ایک چیز کیا ہوگی؟ لوگوں کے رویے. اور لوگوں کے رویوں میں کوئی ایک رویہ بتائیے. رویہ جو نان ایکسیپٹنس کا رویہ ہے. میں سب سے پہلے جو اگر میرا بس چلے اور کوشش تو ہم کر رہے ہیں, ہم سب مل کے کر رہے ہیں, ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے نیشنل ہیروز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم دوسروں کی جو ہے کنٹریبیوشن اس کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم انسانوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ یہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں. ہم نے کلاسزم جو ہم نے دو قومی نظریے میں آج 1947 سے پہلے چھوڑ دیا تھا, آج ہم نے اس کو دوبارہ اڈاپٹ کر لیا ہے. وہ جو ذات پات کا نظام جو ہم کبھی کتابوں میں پڑھتے تھے, آج ہمیں اس کے پریکٹیکل دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں. تو دس از واٹ آئی وانٹ کہ جو ہے وہ نان ایکسیپٹنس جو ہمارا رویہ لوگوں کے میں سرایت کر چکا ہے, میں اس کو چینج کرنا چاہتی ہوں. اگر وہ چینج ہو جائے گا تو عدم برداشت ختم ہو جائے گی, ٹالرنس کریٹ ہوئے گی, اور ہمارا جو معاشرہ وہ پیسفل ہوئے گا. ہمیں انٹرنل پیس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایکسٹرنل انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر بھی پیس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑا ضروری ہے. اور میں ہمیشہ کہ جب آپ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں گے تو آپ کو دوسروں کی کامیابی میں اپنی ناکامی نظر نہیں آئے گی. دوسروں کو ایکسیپٹ کیجئے the way they are. شہباز خان کو بہتر بنانا ہے. ہم سیلیبریٹ کریں ڈائمنڈ جوبلی آف پاکستان. جو غلطیاں ہو گئیں, کوتاہیاں ہو گئیں, جو بھی ایشوز تھے ان کو بھلا کر ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے بحیثیت سویلائزڈ قوم. ہمیں بحیثیت سماج کیا سیکھنا ہوگا, کیا عہد کرنا ہوگا اپنے وطن پاکستان سے آج کے دن؟ ہمیں سوچ بدلنی ہوگی. سب سے پہلے سوچ, دس ویژن از امپورٹنٹ. جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی آپ کوئی گول نہیں سیٹ کر سکیں گے. جب گول نہیں سیٹ کر سکیں گے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے. جب اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے تو کوئی کام نہیں کریں گے, سسٹم کو چینج نہیں کریں گے, اور سسٹم جب پاورفل نہیں ہوگا تو حال آپ کے سامنے ہے. تو آئی تھنک ہمیں جب تک سوچ کہاں سے آئے گی, یہ سوچ کیسے بدلے گی, یہ سوچ کیسے بدلے گی؟ وہ ایسے بدلے گی کہ آج کا دن انڈیپینڈنس ڈے 75 سال کے بعد ہم آج یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ ایسے نہیں مل گیا ہمیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی سگنیفیکنس آف دس ڈے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دن, یہ دن ہمیں کیسے آزاد ملا, آج کا دن کیسے ہمیں آزادی میں ملا. اس کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جب 1947 میں مہاجرین آئے, لوگ انڈیا چھوڑ کے آئے, تو ایسے نہیں آ گئے, انہوں نے بہت کچھ قربانیاں دی, بہت کچھ چھوڑا, تو اپنا لہو دیا, اپنا بلڈ. ہم نے 3 جنگیں لڑیں اس ملک کے لیے, اس ملک کو پانے کے لیے, اس ملک کی جو سوورنٹی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, اپنے لیڈرز کو نہیں سمجھیں گے, اپنے ہیروز کو نہیں سمجھیں گے, تو ہماری سوچ نہیں بدلے گی. اور جب سوچ نہیں بدلے گی تو ہماری منزل نہیں ڈیفائن ہوگی, ہمارا گول نہیں ڈیفائن ہوگا. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج ہم جہاں پہ ہیں 75 سال کے بعد, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 75 سال بعد ہم کہاں ہوں گے, کیا ہم وہیں ہوں گے؟ We need to ask this question. جی شہباز, آپ نے ویژن کی بات کی, اور میں لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی شہباز, وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ آپ کی زندگی میں جو بھی رکاوٹ آئی, چیلنج آئی, آپ نے کسی کو بلیم نہیں کیا,
you took it as a challenge and you moved forward in life. ایک سرجری ہوئی جس کے بعد آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی بینائی تو چلی گئی لیکن سائٹ چلی گئی, ویژن آ گیا. یہ بینائی اور ویژن میں فرق کیا ہے, اور جب آپ دنیا کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کو میں کہتا ہوں من الظلمات الی النور, اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر, سبحان اللہ. یعنی کہ بصارت سے بصیرت کا سفر. واہ. دیکھیں سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں, جب آپ روڈ پہ رات کو اپنی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہیڈ لائٹ ہوتی ہے. ہیڈ لائٹس کا جو اس کی رینج ہے وہ ایک خاص حد تک ہوتی ہے, وہ آنکھیں ہوتی ہیں. اسی طرح انسان بھی ہے, انسان کی آنکھوں کی رینج جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے وہیں تک ہے, لیکن جو بصیرت ہے اس کی رینج بیانڈ دا سائٹ ہے, بیانڈ دا سائٹ, یعنی کہ آپ کی رینج ان لمیٹڈ ہے, آپ بہت کچھ دے سکتے ہیں. میں اس میں اپنی پاور آف امیجنیشن یوز کرتا ہوں, اپنی پاور آف ویژولائزیشن یوز کرتا ہوں. مجھے تو سائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی ایک پاور ہے, پاور آف ویژن, پاور آف امیجنیشن اور پاور آف ریزیلینس, جس کو میں ہمیشہ یوز کرتا رہا ہوں اپنی نیگیٹیوٹی میں ایز اے امید کی کرن. اور میں ماشاء اللہ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی مس نایاب ہیئر, کہ ان کی ریزیلینس وہ بھی ایک ہمارے لیے امید کا ایک جسے کہتے ہیں امید کی کرن ہے. تو آئی تھنک ہمارے پاس تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ریزیلینٹ لوگ ہیں, ریزیلینٹ ہیروز ہیں. وی ہیو زینب, آپ یور سیلف. تو آئی تھنک پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اونلی ون تھنگ وی نیڈ از ڈائریکشن, ایک پازیٹیو سوچ, ایک پازیٹیو سوچ. وہ کہتے ہیں نا کہ کس میں ہمت ہے ہمیں پرواز سے روکے, ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فلاسفی علامہ اقبال کی, کہ وی نیڈ ٹو فلائی. چیلنجز تو ہر ایک کی لائف میں ہیں, یہ چیلنجز آپ کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, آپ کے سفر کو روک نہیں سکتے. کیا بات ہے, ہاؤ بیوٹیفل. بات کی جا رہی ہے پاکستانیز کی اور ان تمام پاکستانیوں کی جو گلوبلی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. ہمیں جوائن کیا ہے شفیقہ اقبال نے. السلام علیکم شفیقہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آل دا وے فرام پولینڈ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اوکے, یو ہیو بین مائی رول ماڈل آل مائی لائف, سو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شفیقہ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, وی آل آر سو پراؤڈ آف یو. آپ نے جو کام کیا ہے, دا وے یو ریپرزینٹنگ پاکستان گلوبلی, اٹس این آنر کہ آپ ہمارے ملک کا حصہ ہیں, پاکستان کا حصہ ہیں. شفیقہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یوتھ کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ راستہ آسان ہونا چاہیے, اسموتھ ہونا چاہیے. آپ کا تعلق صادق آباد سے ہے. یہ ویژن کہ میں نے گھر سے باہر نکل کر کام کرنا ہے, انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنی ہے, آئی ہیو ٹو امپاور مائی سیلف, اینڈ اے ڈے کمز کہ آپ گوگل میں کام کر رہی ہیں ایز ڈیٹا انجینئر, ایز اے پاکستانی. یہ جرنی کتنی آسان تھی اور کتنی مشکل رہی؟ اوکے, تو مطلب جرنی اب میں شروع سے بتانا شروع کروں. مطلب پھر مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں زیادہ پرسنل لائف شیئر نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سمپتھی گین کر رہی ہے اور سم تھنگ. بٹ ڈیفینیٹلی اس پلیٹ فارم میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی, بیکاز اٹ مائٹ انسپائر سم گرلز اور سم ویمن, سم مین ایز ویل. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے. تو صادقہ آباد سے یہ ویژن تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا شروع سے ہی تھا. مطلب گوگل کا نہیں تھا, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ویژن تھا کہ لمیٹیڈ ریسورسز میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو لائف میں کرنا ہے انشاءاللہ. آئی تھنک مے بی بیکاز آف مائی پیرنٹس پریئرز, اور کچھ ایک تھا, ایک چھوٹے ہوتے سے جذبہ تھا. تو ایون دو کہ وہ گورنمنٹ اسکول تھا یا پرائیویٹ اسکول تھا, پنجاب کالج تھا یا یونیورسٹی جو بھی تھی, اس ریسورسز میں رہ کے مجھے ہمیشہ سے تھا کہ لائف میں کام تو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی سوچ ہی جب اتنی اوپر رکھو تو اللہ تعالیٰ راستے بنا ہی دیتا ہے. ایک ایون یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے, کافی سارے ریسرچرز نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے, اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اگر آپ کوئی چیز فیڈ کرتے ہو تو آہستہ آہستہ پھر اسی وہ چیز ریالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز تو ہمارے قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ہم اس چیز کو بس کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں صحیح سے. تو آئی تھنک ایک وہ چیز تھی کہ میں شروع سے اس چیز پہ یقین کرتی تھی. تو ایون دو کبھی یہ ہوتا تھا کہ فی نہیں ہے یونیورسٹی کی یا کالج کی فی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے راستے ہی ایسے بنا دیا کہ وہ فل اسکالرشپ مل جاتی تھی, مارکس اچھے آ جاتے تھے تھوڑے, تو وہ اسکالرشپس مل جاتی تھیں. اور آہستہ آہستہ پھر جاب جب الحمد للہ شروع کی تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی راستے پہ چلا دیا کہ اب آپ چلو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. شفیقہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے,
اور صادق آباد رحیم بھیا خان بالکل ٹوئن سٹیز کی طرح ہیں. اور جی جی ہم اکثر بچپن میں صادق آباد اپنی فیملی سے ملنے جایا کرتے تھے. اینڈ وین آئی ایم سیئنگ یو, اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں, جب میں آپ کی اچیومنٹ کو دیکھ رہی ہوں, آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو آر کمنگ فرام. اینڈ ٹرسٹ می, جی یو میک می سو پراؤڈ. مجھے بہت تھینک فخر ہے, یو. پورے پاکستان کو آپ پر بہت فخر ہے. مجھے یہ بتائیے شفیقہ کہ انٹرنیشنلی کتنا ضروری ہے ایک پاکستانی عورت کو بتانا, دکھانا اپنے آپ کو کہ دس از ہو آئی ایم. پاکستان سے منسوب جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ ایک طرف, یہ ہے پاکستان کا ایک امپاورڈ چہرہ, میں ہوں پاکستان کی عورت. کتنا ضروری ہے پاکستان کی لڑکیوں کے لیے خود کو امپاور کرنا؟ ایکچولی بہت ضروری ہے. اور اس چیز پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پاکستانی تو ہیں باہر, تو ہم کیوں ایک لڑکی کو یا ہم ان کو اتنا کیوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بس ٹھیک تو ہے. بٹ دا تھنگ از, جب اس طرح کی سٹوریز آنی چاہیے باہر تاکہ لڑکیوں کو انسپریشن ملے, لڑکیوں کو امپاورمنٹ ملے. یو کانٹ بلیو مجھے کتنے تھاؤزنڈز آف میسیجز آئے جسٹ بیکاز آف دس کہ دے ور انسپائرڈ ٹو فالو دا پاتھ, اور وہ کافی انسپائر ہوئی ہیں کہ اب وہ بھی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, not just for women, also for men. تو مطلب اب جب میں یہاں آئی ہوں تو ایون مجھے کافی فیل ہوا کہ پاکستانی اتنے زیادہ نہیں تھے. تو جب آپ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی انڈیا سے ہوں, یا وہ ایک کمبائن کر دیتے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہے. سو وی نیڈ مور پاکستانیز ٹو ریپرزینٹ اس, سو دیٹ دے نو کہ اچھا یہ کلچرل ڈفرینس ہے اور یہ پاکستانی ہے. اینڈ صرف پاکستانی ہی نہیں, ایز اے مسلم ریپرزینٹیو بھی ہونا لازمی ہے. تو جب میں یہاں آئی ہوں, ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ جو میرے کولیگز ہیں دے آسک می کوسچنز اباؤٹ پاکستان, کہ اچھا پاکستان تو کبھی کبھی تو انہیں لگتا ہے کوئی انڈیا کا پارٹ ہے, یا آئی تھنک کوئی سب کانٹیننٹ ہے, بس دے ڈونٹ ایون نو اباؤٹ پاکستان. تو پھر میں انہیں بتاتی ہوں کہ دا پازیٹیو سائڈ آف پاکستان, وہاں کا فوڈ کتنا اچھا ہے, کلچرل ڈائیورسٹی اینڈ ایوری تھنگ. دین آئی آلسو انوائٹ دیم. تو اس طرح کے اچھے ریپرزینٹیو ہونا آئی تھنک لازمی ہے, اور اس طرح کی اسٹوریز کا بھی آنا تاکہ لوگوں کو انسپریشن ملے. ٹھیک ہے وہ اسٹوری کبھی کبھی آپ کو ریپیٹیٹیو لگنا شروع ہو جائے گی, لیکن the thing is it might inspire people, so that's why my story came out. And I feel like more stories like Ambreen Shah جو کہ recently جنہوں نے گوگل جوائن کیا, اور بھی مسٹر زین ہیں جنہوں نے گوگل جوائن کیا. تو چونکہ ایک میری اسٹوری باہر آئی تھی تو اب وہ ان کو بھی کوریج ملنا شروع ہو گیا ہے. اینڈ ناؤ پیپل آر سیئنگ کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک لڑکی چلی گئی ہے اور اٹ واز این ایکسیپشن, اور لوگ بھی جا رہے ہیں, اور اٹس ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دا ورلڈ, یہ چیز پاسبل ہے. شفیقہ ایک بات آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں بار بار اپنی سٹوری ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صادق آباد کی ایک بہت پیاری سی محنت کرنے والی لڑکی آج پولینڈ میں گوگل میں کام کر رہی ہے ایز اے پاکستانی, تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی سٹوری سے کئی اور بچے بچیاں انسپائر ہو رہے ہیں. آپ نے جو پہلا راستہ ہموار کیا ہے نا, اس کے پیچھے ایک پورا قافلہ ہے جو آپ کو فالو کرے گا. سو تھینک یو سو مچ فار پیونگ دا پاتھ فار اے لاٹ آف ادر ینگسٹرز. نایاب, اگر ہم بات کریں کامیاب ہونے کی, رہنے کی, اس میں بڑا ضروری ہے آپ کا سپورٹ سسٹم. آپ کی زندگی میں سپورٹ سسٹم نہیں تھا. سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بہن بھائی, اس کے والدین اس کے ساتھ ہوتے ہیں. نایاب کی زندگی میں وہ کوئی نہیں تھا. آپ کا سپورٹ سسٹم کون تھا؟ کیا ایسا تھا کہ اکیلے میں, تنہائی میں آپ نے اللہ کے بعد اس دنیا میں اپنے آپ کو ہی اپنا ساتھی پایا؟ منیبہ, یہ ایک ایسا چھپتا ہوا سوال ہے جو کہ صرف میرے ساتھ نہیں, میرے جیسی اور میرے کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ, اور شاید جن کے ساتھ سپورٹ سسٹم ہو لیکن اس طریقے کی وہ سپورٹ ان کو نہیں مل رہی ہوتی, تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ جب میں اسٹرگل کر رہی تھی اور جب میں محنت کر رہی تھی ان چیزوں کے اوپر, تو سپورٹ سسٹم بالکل ایگزسٹ کرتا تھا. سپورٹ سسٹم یہ تھا کہ جن اداروں میں جا کے پڑھی وہ میرے ملک کے ادارے, انہوں نے مجھے جگہ دی اور انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا, اور آج میں جو ہے وہ آئی ایم ون آف دا موسٹ ایجوکیٹڈ ٹرانسجینڈر پرسنز ان پاکستان. میرے ساتھ سپورٹ سسٹم وہ تھا, میرے ملک کے وہ ادارے جنہوں نے مجھے انگیج کیا, اور میں نے ان کو ریسرچز پرپوز کی, اور ہم نے مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا. میرے لیے سپورٹ سسٹم اسلام آباد پولیس ہے جس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں ٹو میکنگ دا بیٹر پاکستان اینڈ دا سیفسٹ پاکستان فار دا ونریبل کمیونٹیز. تو ہمیشہ اگر اللہ کی ذات تو آپ کے ساتھ ہوتی ہے, وہ تو آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑتی ہے, لیکن آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. اینڈ ٹوڈے
75th اینیورسری ڈائمنڈ جوبلی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی ہے. اس کے اوپر میں بڑے فخر سے اکنالج کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں ان تمام، میں اپنے اسکول کی، اپنے کالج کی، اپنی یونیورسٹی کی جس سے مجھے اسکالرشپ ملا. تو وہ یہ میرے ملک کے لوگ تھے جنہوں نے ایک طرف ہرڈلز تو تھیں، مشکلات تو تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ملک کے لوگوں نے، میرے ملک کے اداروں نے اور میرے ملک کے رہنے والوں نے جب ہاتھ تھاما تو ٹوڈے یو آر سینگ می ایز این ایک آرڈینری ٹرانسجینڈر سے ایک نایاب علی تک کا سفر جو ہے وہ آپ کے سامنے. اور آپ کا نام بھی کتنا خوبصورت ہے، نایاب. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ، ماشاء اللہ. شفیقہ کیا کہنا چاہیں گی اپنے والدین کو، عام لوگوں کو جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں جب بچپن میں مجھے شوق تھا نا کہ میں NCA میں جا کر پڑھوں، آرٹ سیکھوں، تو میرے گھر والوں نے کہا تھا خبردار ہاسٹل کا نام بھی لیا تو وہاں کبھی نہیں بھیجیں گے آپ کو. تو جب آپ نے یہ ارادہ ظاہر کیا دیٹ پہلے آپ لاہور میں پڑھیں گی، وہاں سے دین یو ول گو انشاءاللہ پولینڈ میں آپ کام کریں گی، تو اجازت مل گئی تھی آپ کو آسانی سے؟ پولینڈ کی تو اجازت مل گئی. شروع سے اگر میں شروع کروں تو یونیورسٹی کی اجازت میں تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا، بیکاز آپ کو بھی پتہ ہے آپ رحیمیہ خان سے ہیں تو وہاں کا تھوڑا کلچر ایسے ہی ہے کہ پیرنٹس یہ نہیں کہ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے پاس ایک تو انف مینس نہیں ہوتے سپورٹ کرنے کے، پلس ایک وہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ لاہور جائے گی کیسے آئے گی، وہاں رہنا کیسا مشکل ہے، مطلب خرچہ بھی ہوگا اور کافی وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. تو پیرنٹس سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہیں پہ پڑھ لو. تو انیشیلی مجھے بھی بس مطلب میرا ایڈمیشن مس ہو گیا تھا تو وہی سجیشن دی گئی تھی کہ آپ یہیں پہ پڑھ لو، صادقآباد میں رہ گئی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں یہ چیز سجیسٹ کرنا چاہوں گی وہاں کے پیرنٹس کو کہ اپنے مطلب آئی نو یہ قدم تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے، ان کے دل کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو، ایک کلیجے کے ٹکڑے کو بھیجنا کسی اور سٹی میں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے اس کے فیوچر کے لیے، کیونکہ بعد میں جو ایک ایکسپوجر اسے ملے گا وہاں پہ جا کے، جو وہ اس کی لرننگ ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک چھوٹے شہر میں رہ کے ہو سکتی ہے. آج کل ویسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو لرننگ کافی ایکسیسیبل ہوگی ہے، بٹ اسٹل وہ جو ایک لائف اسکلز آپ سیکھتے ہو کسی اور سٹی میں جا کے رہ کے، جو آپ کے ایک یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہوتی ہے، تو وہ بہت ضروری ہے. تو انیشیلی مجھے تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا، بٹ آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو پنجاب یونیورسٹی. اس ٹائم ایسا ہوا تھا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا پنجاب یونیورسٹی کو کہ آئی ایم اے پوزیشن ہولڈر اور میرا ایڈمیشن مس ہو گیا ہے، سو کائنڈلی جسٹ ٹیل می کہ ہاؤ ڈو آئی اپروچ، بیکاز تب اینٹی ٹیسٹ میں مس ہو گئے تھے. تو دے گیو می ایڈمیشن بیسڈ آن مائی ریکارڈ کہ میری میٹرک میں پوزیشن تھی، میری FSC میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں وداؤٹ این اینٹری ٹیسٹ. تو تب وہ ایک پوائنٹ آف ٹائم ہے جب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی اور میری لائف کی ڈائریکشن چینج کر دی، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اب میری لائف بالکل ڈفرینٹ ہونی تھی، مے بی کوئی اور ڈائریکشن پہ جا رہی ہونی تھی. تو اس وجہ سے میں یہ لازمی میسج دوں گی کہ مطلب پیرنٹس یہ تھوڑا سا مطلب سپورٹیو تو ہوتے ہیں، بٹ آئی نو ان کے لیے مشکل ہے. تو یہ جو چھوٹے سٹیز میں رہ کے اگر انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا آگے بڑھنے دیں. لیکن اچھی بات یہ ہے شفیقہ کہ کیونکہ آپ نے ایک بہت خوبصورت مثال قائم کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمیشہ کامیاب رکھے. اب جو بھی بچے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں باہر جا کر پڑھنا ہے، دیکھیں اگر شفیقہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ایز اے سیڈ ارلیئر، آپ نے جو راستہ چنا ہے، جو راستہ بنایا ہے، اس پر بہت سے لوگ چلیں گے. اب میرا سارے ریزیلینٹ پاکستانی سے انکلوڈنگ یو شفیقہ یہ سوال ہے کہ اگر پاکستان ایک فرد بن کر آپ کے سامنے آئے، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اگر پاکستان ایک فرد بن کر، ایک شخص بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو، شفیقہ کیا کہنا چاہیں گی پاکستان کو؟ اوکے، آئی تھنک میں تو یہ کہوں گی کہ ہیو ہائی ایمبیشنز اپنی زندگی میں. مطلب چھوڑ دیں کہ مینز ہیں یا پاسبل ہوگا یا نہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنی ہے تو دل کھول کے مانگے، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے. تو پاکستان کو میں یہی پیغام دوں گی کہ اپنے ایمبیشنز ہائی کریں اور پھر اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں. مطلب ایک دعا تو ہوتی ہے، ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ راستے خود ہی بنا دے گا. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہم تھوڑے راستے آسان کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو ایٹ لیسٹ انسپریشن دیں گے، گائیڈنس دیں گے کہ وہ بھی اپنے ڈریمز کو فالو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ فار میکنگ اس آل پراؤڈ. شہباز کہنا چاہیں گے پاکستان اگر آپ کے سامنے آئے، دل کی آنکھ سے آپ پاکستان کو دیکھیں، کیا پیغام دیں گے پاکستان کو ڈائمنڈ جوبلی پر؟ پاکستان کو ایز اے فرد میں
یہ میسج دوں گا کہ اے میرے دوست، یہاں تک تو جو تو آیا ہے اتنا مشکل سفر طے کر کے، تجھے میرے آباء و اجداد نے بھیجا ہے. اب یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ تجھے میں نے آگے لے کے جانا ہے، تجھے میں نے اپنی یوتھ کے تھرو آگے لے کے جانا ہے. سفر کتنا ہی مشکل ہوگا، کتنا ہی کٹھن ہوگا، یاد رکھنا ہارنا ضروری اور امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ہمت ہارنا تیرے لیے بڑا ضروری ہے. تجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیا بات ہے، سو بیوٹیفل. ہماری کوشش تھی کہ آج ہم سیلیبریٹ کریں، کیونکہ پاکستان ریزیلینٹ ملک ہے تو اپنے ریزیلینٹ پاکستانیز کو ہم سیلیبریٹ کریں، اور یہ وہ چہرہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ گلوبلی لوگ دیکھیں. حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، جس طرح شہباز نے بھی کہا کہ ہمت نہیں ہارنی، چیلنجز آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ہارتا تب ہے جب ہمت ہار جائے. فیلیئرز آئیں گے، آبسٹیکلز آئیں گے، بس ان سے لڑتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، پاکستان کا نام روشن کرتے جانا ہے. اور سٹوری آف دا ویک میں بھی آج ہم ایسے ہی پاکستانیوں کو، اپنے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے، جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا نام اور پاکستان کا پرچم بلند کیا. دے میک اس سو پراؤڈ. آئیے دیکھتے ہیں سٹوری آف دا ویک.